बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो लेक्चर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है, एफपीएससी। और आज की वीडियो का जो मौजू है वो है लिसानियात। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि लिसानियात के हवाले से जो अहम चीज़ें हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें लिसानियात क्या है और इसके अलावा लिसानियात की जो अहम शाखें हैं और उनकी फिर मज़ीद जो ज़ैली शाखें हैं, उस हवाले से आज की वीडियो में ढेर सारा मवाद है। वीडियो जो है वो आखिर तक देखिएगा और इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो है जो आपके लिसानियात के हवाले से जितने भी सवालात हैं, इंशाअल्लाह इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम देखते हैं कि लफ्ज़ लिसान के मानी जो हैं वो क्या हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिसान जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसम मुफरद मुअन्नस है और इसके मानी जो हैं वो ज़बान के हैं। यूनानी ज़बान में इसके लिए लफ्ज़ फ़िलॉलॉजी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो मुलाहिज़ा कीजिएगा और वो है कि लिसानियात की तारीफ़। लिसानियात की जो बाकायदा तारीफ़ है वो कुछ यूँ होगी कि लिसानियात इस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए से ज़बान की माहियत, तश्कील और इसके इर्तिक़ा के बारे में आगाही हासिल हो। इसके अलावा लिसानियात की जो मुख्तलिफ़ तारीफ़ें और हमें जो देखने को मिलती हैं वो भी आप मुलाहिज़ा कीजिएगा, जिसमें पहली है कि मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज़ में ज़बान के साइंसी मुतालिया का नाम जो है वो लिसानियात है। इसके अलावा जो दूसरी है वो है कि किसी भी ज़बान का साइंसी मुतालिया लिसानियात कहलाता है। और तीसरी है कि किसी भी ज़बान का साइंसी तर्ज पर मुतालिया लिसानियात कहलाता है। तो अगर हम इनको मजमूई तौर पर देखें तो बात वहीं पर आती है, यानी लिसानियात एक ऐसी क्या कहते हैं कि इल्म है, ऐसा इल्म है कि जिसमें ज़बान की साख्त का मुतालिया जो है वो साइंसी तर्ज पर जो है वो किया जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है कि लिसानियात के हवाले से जो चंद अहम बातें हैं उनको भी अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि लिसानियात को ज़बान की तनकीद कहा जाता है। और फिर इसके अलावा लिसानियात में जो बोले जाने वाली ज़बान है उसका मुताला किया जाता है, यानी इसका ताल्लुक़ तहरीर से नहीं है बल्कि तकरीर से है। और जो अगली चीज़ है, जो अहम चीज़ है जो इसमें शामिल है, वो है कि लिसानियात जो है वो सिर्फ़ इंसानी ज़बान से बहस करती है, यानी उसमें जानवरों या परिंदों की ज़बान से इसका ताल्लुक़ नहीं है बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी ज़बान से ये बहस करती है। मज़ीद हम देखते हैं कि लिसानियात के अज्ज़ा। अब लिसानियात के अज्ज़ा में जो सबसे अहम जुज़ है वो है सोतिया, और इसको हम फ़ोनीम भी कहते हैं। और इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि किसी भी आवाज़ की छोटी से छोटी इकाई सोतिया कहलाती है। मिसाल देखिएगा कि दो लफ्ज़ जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, पहला है बाब और दूसरा है बाप। अब इन दोनों लफ्ज़ों में जो आखिरी हर्फ है, यानी पहले में है बे और दूसरे में है पे। अब अगर हम बाब की जगह हम इसके दूसरे हर्फ में यानी बे की जगह पे को लगा देते हैं तो यहाँ पर जो है इसके मानी जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। और सोतिया जो है ये छोटी से छोटी इकाई यही होगी, यानी बे और पे जो है ये सोतिया कहलाएंगे। और जैसा कि हमने बताया और नीचे लिखा हुआ भी है कि आवाज़ का छोटे से छोटा टुकड़ा जिसे मज़ीद तोड़ा ना जा सके, जो बामानी लफ्ज़ के साथ आए और मफ़हूम में तब्दीली का सबब बने, सोतिया कहलाता है। जैसा कि हमने देखा है कि बाब और बाप यानी बे को अगर हम हज़फ कर देते हैं तो उसकी जगह पे लगा देते हैं तो हम देखते हैं कि एक हर्फ की तब्दीली से जो है वो मानी में तब्दीली जो है वो पैदा हो गई है, तो इसको जो है वो सोतिया कहा जाता है। अगली चीज़ है कि सोतिया की अक़साम।
صوتیہ کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ہے مصوتے، جس کو ہم واول بھی بولتے ہیں انگلش میں، اور یہ وہ آوازیں ہوتی ہیں جن کی ادائیگی میں سانس کی ہوا بغیر کسی رگڑ یا رکاوٹ کے گزر جائے۔ تو یہ تعریف ہو گئی مصوتے کی، اور اس کے علاوہ دوسری ہے مصمتے، جس کو ہم انگلش میں کانسوننٹ بھی بولتے ہیں۔ وہ آوازیں ایسی آوازیں ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں سانس کی ہوا رگڑ یا رکاوٹ کا سامنا کرے، تو اس کو ہم مصوتے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ صوتیہ کی دو اقسام ہیں۔ مزید ملاحظہ کیجیے گا، اب ہم دیکھیں گے کہ لسانیات کی شاخیں۔ تو سب سے جو پہلی اور بڑی اہم جو شاخ ہے وہ ہے توضیحی لسانیات، اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے تجزیاتی لسانیات۔ اگر ہم اس کی تعریف کی بات کریں تو اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ کسی بھی زبان کی ساخت کا تجزیہ و تفہیم کرنا توضیحی لسانیات کہلاتا ہے۔ توضیحی لسانیات کا دوسرا نام جو ہے وہ تجزیاتی لسانیات ہے۔ اب اس کی مزید ذیلی شاخیں ہم دیکھیں گے جو کہ لسانیات میں جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ اب توضیحی لسانیات کی ذیلی شاخوں میں ان کو ہم اکائیاں بھی بولتے ہیں۔ جو سب سے پہلی ہے وہ ہے صوتیات۔ اب صوتیات کی مختلف تعریفیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی تعریف جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ صوتیات انسانی آوازوں کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے۔ اب دوسری تعریف دیکھیے گا کہ صوتیات تکلمی آوازوں کے مطالعہ کا نام ہے۔ تیسری تعریف دیکھیے گا کہ صوتیات میں انسانی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین تعریفیں جو ہیں ہمیں زیادہ تر کتابوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ صوتیات میں انسانی آوازوں اور ان کے مخارج کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مخارج سے مراد یہ ہے کہ کون سی آواز ایسی ہے کہ جو ہمارے یعنی منہ کے کس حصے سے جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بولنے کے لیے ہماری زبان کا اگلا سرا جو ہے وہ ہمارے دانتوں سے ٹکراتا ہے، بعض الفاظ کو بولنے کے لیے ہمارے منہ میں ہوا جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں صوتیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو اعضائے تکلم ہیں، یعنی ہمارے جو منہ کا جو حصے ہیں، وہ کون کون سی آوازیں جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں اور وہ کس طریقے سے آوازیں جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ صوتیات کی صورتیں، کہ صوتیات کی صورتیں کون سی ہیں۔ صوتیات کی تین جو ہیں وہ بڑی صورتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی ہے تلفظی صوتیات۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آوازوں کی ادائیگی کے عمل کا مطالعہ، یعنی اعضائے تکلم کے طریقہ کار کا مطالعہ، یعنی ہماری منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ کس طریقے سے نکلتی ہیں۔ اور پھر دوسری ہے سمعی صوتیات۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جب آوازیں نکلتی ہیں تو پھر ہم سمعی صوتیات میں یہ دیکھتے ہیں کہ آوازیں جو ہیں وہ سفر کس طریقے سے کرتی ہیں، یعنی ہوا کے ذریعے سے آواز کا سفر کرنے کا مطالعہ جو ہے وہ سمعی صوتیات میں ہوتا ہے۔ تیسری ہے سمعیاتی صوتیات۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آوازوں کے سمعی طریقہ کار کا مطالعہ، یعنی سننے کا عمل کیسے ہوتا ہے اور آوازیں ہمارے ذہن پر کیا اثر ڈالتی ہیں۔ تو یہ صوتیات کی تین صورتیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب توضیحی لسانیات کی جو دوسری شاخ ہے، ذیلی شاخ ہے، وہ ہے فونیمیات۔ اب فونیمیات کی تعریف دیکھیے گا کہ کسی زبان میں پائے جانے والے صوتی نظام کی خصوصیات اور امتیازات کو واضح کرنا فونیمیات کا کام ہے۔ یعنی اس میں کسی زبان کی بڑی اکائیوں، مثلا صوت رکن، یعنی جسے ہم سیلیبل بھی بولتے ہیں انگلش میں، آوازوں کی خصوصیات یا الفاظ کی آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے بحث ہوتی ہے۔ اس میں کسی ایک زبان کی صوتیات کا تعین جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔
اب یہاں پر یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ صوتیات اور فونیمیات میں فرق کیا ہے۔ تو صوتیات اور فونیمیات میں فرق دیکھنے کے لیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صوتیات اور فونیمیات میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں صوتیات میں کیا ہوتا ہے، صوتیات میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صوتیات میں ان تمام آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو انسانی اعضائے تکلم ادا کر سکتا ہے، یعنی ہمارے منہ کے جس حصے سے جو آواز نکلتی ہے وہ سب آوازیں جو ہیں وہ صوتیات میں ان پر جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے۔ اب اس کے مد مقابل فونیمیات میں کیا ہوتا ہے، فونیمیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی خاص زبان کے بولنے والے ان ممکنہ آوازوں میں سے کون کون سی آوازیں اپنی بامعنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ صوتیات جو ہے یہ بنیادی آوازوں کا مطالعہ ہے، یعنی ہمارے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں، بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کے معنی نہیں ہوتا، اور بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہمارے صوتی نظام میں شامل ہوتی ہیں۔ اب فونیمیات میں کیا ہوتا ہے، فونیمیات میں امتیازی آوازوں کا مطالعہ ہوتا ہے، یعنی فونیمیات یہ دیکھتا ہے کہ کسی بھی ایک خاص زبان میں جو اس کا صوتی نظام ہے اس میں وہ کون کون سی آوازیں ایسی ہیں کہ جو وہ اپنی بامعنی گفتگو میں استعمال کر سکتا ہے۔ تیسری چیز اب یہ کیا ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ صوتیات جو ہے وہ کسی ایک یا خاص زبان کے لیے مخصوص نہیں ہے، جبکہ اس کے مد مقابل فونیمیات میں کیا ہوتا ہے، فونیمیات میں کسی خاص زبان کے صوتیوں کو دریافت کیا جاتا ہے۔ تو اب صوتیات اور فونیمیات میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ صوتیات میں بنیادی آوازوں کا مطالعہ اور فونیمیات میں امتیازی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی فونیمیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک خاص زبان ہے اس کے جو بولنے والے ہیں وہ بنیادی آوازوں میں سے کون کون سی ایسی آوازیں ہیں جو وہ اپنی بامعنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی بامعنی گفتگو میں وہ آوازیں استعمال کرتے ہیں تو ان کا وہ صوتی نظام جو ہے وہ خود بخود بن جاتا ہے۔ تو مزید آگے بڑھتے ہیں، اگلی چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے مارفیمیات، یا جسے ہم صرف بھی بولتے ہیں، یہ بھی توضیحی لسانیات کی ذیلی شاخ ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لفظ کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب معرفیات میں اور کیا کیا دیکھا جاتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ کی بناوٹ کس طرح ہوتی ہے، الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح کا رشتہ رکھتے ہیں، یعنی لسانیات کی زبان میں مارفیمیات سے مراد کسی زبان میں موجود صرفیوں کا مطالعہ ہے۔ صرفیہ جو ہے بالکل وہی ہے جس طرح کہ ہم صوتیہ کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں، تو بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مارفیمیات یا صرف کا تعلق جو ہے وہ لفظ کی ساخت کے مطالعہ سے ہے۔ نمبر 4 پہ ہے نحو، اور یہ بھی توضیحی لسانیات کی ذیلی شاخ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ علم ہے جس سے کلموں کی ترکیب، یعنی اس میں جو ہے وہ کلموں کی ترکیب اور جدا کرنے کا قاعدہ جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے، یعنی جب لفظ بن جاتے ہیں تو وہ مرکب کی شکل میں ہوتے ہیں، کلمے کی شکل میں ہوتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کلموں کی ترکیب جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، اور کون سا کلمہ کون سا مرکب جو ہے جو کہاں پہ آئے گا، اور اس کی درست ترتیب جو ہے وہ کیا ہوگی۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے معنیات، اور یہ بھی توضیحی لسانیات کی ہی ذیلی شاخ ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں زبان کے معنی سمجھنے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی معنی کسے کہتے ہیں، معنی کی کیا اہمیت ہے، معنی کیسے بدلتے ہیں، معنیات میں ان سب سوالوں سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا لفظ، پھر وہ جو ہمارے سامنے کلمے ہوئے یعنی نحو کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ معنیات، اور اس کا تعلق جو ہے وہ لفظ کے معنی سے ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آگے جو ہم نے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا توضیحی لسانیات کی ذیلی شاخوں کو، اور توضیحی لسانیات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو ہے زبان کی ساخت کا مطالعہ ہے۔ اور جو نمبر 2 پہ لسانیات کی شاخ ہے وہ ہے سماجی لسانیات۔ اب سماجی لسانیات کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ سماج، معاشرہ
اور زبان کے تعلق کا سائنسی مطالعہ جو ہے وہ سماجی لسانیات کہلاتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو لسانیات کی شاخ ہے وہ ہے تاریخی لسانیات۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخی لسانیات سے ہرگز مراد لسانیات کی تاریخ نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زبانیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں، اور کس طرح کی جو ہے وہ تبدیلیاں اس کے اندر جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق کسی خاص زبان کی تاریخ سے ہوتا ہے، یعنی کوئی خاص زبان لی جاتی ہے اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں تبدیلیاں کون کون سی ہوئیں، کیوں ہوئی اور کس طرح کی تبدیلیاں ہوئی۔ تو یہ سارا کام جو ہے یہ تاریخی لسانیات میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیے گا، نمبر 4 پہ ہے تقابلی لسانیات۔ اب تقابلی لسانیات میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ لسانیات کی اس شاخ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی خاندان کی، یاد رکھنا ہے کہ ایک ہی خاندان کی زبانوں میں کیا کیا مماثلتیں ہیں، اور پھر مختلف زبانوں کے ملتے جلتے الفاظ کا مطالعہ جو ہے وہ تقابلی لسانیات میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 دیکھیے گا، نفسیاتی لسانیات۔ اب نفسیاتی لسانیات میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انسانی ذہن سے ہوتا ہے، یعنی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ زبان اور انسانی ذہن کا کیا تعلق ہے، اور اس کے بارے میں یہ جو ہے لسانیات بحث کرتی ہے۔ مزید نمبر 6 پہ دیکھیے گا، نمبر 6 پہ ہے عصری لسانیات۔ اب عصری لسانیات کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ اگر زبان کا مطالعہ زمانے کے تسلسل میں کیا جائے تو اسے عصری لسانیات جو ہے وہ کہتے ہیں۔ نمبر 7 ملاحظہ کیجیے گا، نمبر 7 جو لسانیات کی شاخ ہے وہ ہے نوعیاتی لسانیات۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مختلف خاندانوں کی زبانوں کا تقابلی مطالعہ کیا جائے، ذہن میں رکھنا ہے کہ مختلف خاندانوں کی زبانوں کا تقابلی مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو یہ نوعیاتی لسانیات جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ نمبر 8 دیکھیے گا، نمبر 8 پہ ہے عصری نوعیاتی لسانیات۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ زبان کے مختلف خاندانوں کا ایک ہی زمانے میں مطالعہ جو ہے وہ عصری نوعیاتی لسانیات جو ہے وہ کہلاتا ہے، یعنی زبان جو ہے وہ اس کا تعلق مختلف خاندانوں سے ہو، لیکن ایک ہی زمانے میں جب اس کا مطالعہ کیا جائے گا تو اس کو عصری نوعیاتی لسانیات جو ہے وہ کہا جائے گا۔ اب نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے عام لسانیات۔ عام لسانیات میں صرف اور صرف جو ہے زبان کے مختلف نظریات سے بحث جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس کو ہم عام لسانیات بولتے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور نمبر 10 پہ ہمارے پاس ہے اطلاقی لسانیات۔ اب اطلاقی لسانیات کیا ہے؟ اس میں لسانیات سے متعلق نظریات کا عملی طور پر اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ عام لسانیات میں صرف نظریات سے ہی بحث ہوتی ہے، اور وہ نظریات جن کا تعلق لسانیات سے ہو، اور جب ان نظریات میں سے کوئی ایک نظریہ لے کر کسی بھی ادب پارے پر جب اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اطلاقی لسانیات ہے۔ اور اس کے علاوہ ساختیات، پس ساختیات اور اسلوبیات اس کی اکائیاں شمار ہوتی ہیں، یعنی ساختیات، پس ساختیات اور اسلوبیات کا تعلق جو ہے وہ اطلاقی لسانیات سے ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس حوالے سے چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مزید آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے آخر میں ایک خلاصہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ اب اس کو ایک بار ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا توضیحی لسانیات۔ اب توضیحی لسانیات کیا ہے؟ یہ ہے جی زبان کی ساخت کا مطالعہ۔ اب توضیحی لسانیات کی آگے 5 ذیلی جو ہیں وہ شاخیں ہیں۔ پہلے ہی ہم نے پڑھی تھی صوتیات۔ اب صوتیات میں کیا ہم نے پڑھا تھا کہ آواز کے مخارج کا مطالعہ، یعنی بنیادی آوازوں کا مطالعہ۔ دوسری تھی فونیمیات۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی ایک زبان کے صوتی نظام اور امتیازی آوازوں کا مطالعہ۔ تیسری ہے مارفیمیات۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لفظ کی ساخت کا مطالعہ جو ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے۔ چوتھی اس کی ذیلی شاخ تھی معنیات،
اور اس میں کیا تھا، اس میں لفظ اور معنی کے رشتے کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پانچویں اس کی ذیلی شاخ تھی ناو، اور اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ جملے اور کلموں اور ان کی ترتیب کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مزید دیکھیے گا، مزید ہم نے پڑھا تھا صوتیہ کے بارے میں کہ صوتیہ کیا ہوتا ہے کہ آواز کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا جس سے معنی بدل جائے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ صوتیہ کی اقسام، صوتیہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، مصوتے اور مصمتے، یعنی مصوتے وہ آوازیں جو کہ بغیر رکاوٹ کے یعنی کہ ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، اور مصمتے وہ آوازیں جن کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید ہم جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لسانیات کی باقی جو شاخیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح بیٹھ جائے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا توضیحی لسانیات جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ باقی جو لسانیات کی شاخیں ہیں اس کے بارے میں ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی تھی سماجی لسانیات، ہم نے پڑھا تھا کہ سماج اور زبان کا سائنسی مطالعہ۔ اس کے بعد تاریخی لسانیات، اس میں کیا دیکھا جاتا ہے، اس میں زبان کی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تقابلی لسانیات، ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانوں کی مماثلتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا نفسیاتی لسانیات، اس میں کیا ہوتا ہے جی زبان اور انسانی ذہن کے رشتے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا عصری لسانیات، اور اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ زبان کا مطالعہ زمانے کے تسلسل سے کیا جائے تو اسے ہم عصری لسانیات جو ہے وہ بولتے ہیں۔ آگے تھا نوعیاتی لسانیات، اس میں مختلف خاندانوں کی زبانوں کا تقابلی مطالعہ ہوتا ہے۔ پھر ہے جی عصری نوعیاتی لسانیات، اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ زبانوں کے مختلف خاندانوں کا ایک ہی زمانے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھا عام لسانیات، یعنی اس میں کیا ہے، اس میں صرف زبان کے نظریات سے جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری لسانیات کی شاخ تھی وہ تھی اطلاقی لسانیات، اور ہم نے پڑھا تھا کہ لسانیات سے متعلق نظریات کا عملی اطلاق جب کیا جائے تو اس کو جو ہے وہ اطلاقی لسانیات جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ کوئی بھی اگر اس حوالے سے آپ کی رائے ہے تو وہ کمنٹ کی صورت میں آپ جو ہے وہ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو واقعی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔